रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पीर और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और हर इंसान की उस दिन मगफरत कर दी जाती है। फरमाया सिवाय उन लोगों के, वो दो लोग, वो दो भाई, वो दो रिश्तेदार, वो दो पड़ोसी जो आपस में लड़ रहे होते हैं या किसी बात में इख्तलाफ होता है या उनकी आपस में बोलचाल बंद होती है, एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से इख्तलाफ होता है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि इन दोनों के नामा अमाल में नेकी न लिखी जाए। फरमाया हत्ता युस्लिहा, यहाँ तक कि ये दोनों आपस में सुलह कर लें। तक़वा क्या है? खल्ली ज़ुनूबा सगीरहा व कबीरहा ज़ाकत तुक़ा, हर छोटे और बड़े गुनाह को छोड़ देना ये तक़वा है। यही रोज़ेदार से मतलूब और मकसूद है। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। रोज़ेदार को चाहिए कि जब रोज़े से हो किसी से लड़े नहीं और किसी से बदकलामी न करे, फहश कलामी न करे। इंसाबहु अहदुन, हाँ अगर दूसरा भाई उससे लड़ने की कोशिश करता है, फरमाया उसे चाहिए कि वो कहे कि इन्नी साइमुन, मैं रोज़े से हूँ और मैं इस वक्त लड़ने के मूड में नहीं हूँ। इसलिए चाहिए कि अपने रोजे की हिफाजत करें, रोजे में कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करें। और रोजा गुनाहों के दरमियान और आपके दरमियान एक ढाल है, इस ढाल को कायम रखें ताकि आपका रोजा जो है ये महफूज रहे। ये बहुत बड़ा अमल है। हाफिज अब्दुल वहाब सेठ हार के दुरूस, खुतबात और बयानात सुनने के लिए इनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने और उसके ये शब व रोज़ मुसलसल गुज़रते जा रहे हैं और रमज़ान मुबारक का एक अशरा तकरीबन गुज़रने को है। ये नेकियों का मौसम बहार बड़ी तेज़ी से आया और तेज़ी से गुज़र रहा है और ये इसी तरह गुज़र जाएगा और फिर ये इसी तरह हर साल आता रहेगा। लेकिन न जाने कौन इस माह मुबारक को अगले साल अपनी ज़िंदगियों में पा सकेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी इसी तरफ इशारा फरमाया, अय्यामम मादूदात, कि ये गिनती के चंद दिन हैं। ये कोई पूरा साल के लिए नहीं आता, बल्कि अय्याम मादूदात, ये चंद गिनती के दिन हैं जो गुज़र जाएंगे। दाना और अक्लमंद इंसान वो है कि इस मौके से फ़ायदा उठाए और खसारे में है वो इंसान जो इस बाबरकत महीने में भी अपने अल्लाह को राज़ी न कर सके। रोज़े का गर्ज़ व गायद क्या है, इसका मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। तक़वा क्या है? रोज़े का सबसे बड़ा दर्स है तक़वा। तक़वे का माना क्या है? अल्लाह ताला का खौफ दिल में बिठाना, ये तक़वा है। तक़वा क्या है? अल्लाह ताला के अहकामात को मानना, ये तक़वा है। तक़वा क्या है? खल्ली ज़ुनूबा सगीरहा व कबीरहा ज़ाकत तुक़ा, हर छोटे और बड़े गुनाह को छोड़ देना, ये तक़वे का नाम है, ये तक़वा है। यही रोज़ेदार से मतलूब और मकसूद है। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। रोज़ेदार से बढ़कर
تقوی کے معنی اور مفہوم کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ جب روزے دار اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو، حرام چیزوں کو نہیں بلکہ حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور کسی جبر کی وجہ سے بھی نہیں کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے، بلکہ اللہ کا تقوی اور اس کا خوف دل میں رکھتے ہوئے وہ اس روزے کو اختیار کرتا ہے، اور روزے میں ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اس کے روزے کو خراب کر سکے، جو اس کے روزے کو خراب کر دے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس روزے سے ہمیں سبق یہ دینا چاہتا ہے کہ جس طرح آپ رمضان المبارک کے مہینے میں اور خاص طور پر روزے کے اندر اپنے اوپر ان پابندیوں کو برداشت کرتے ہیں، اسی طرح روزے کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلوب یہ ہے کہ پورے سال اپنے اس جسم پر اللہ کے احکامات کو نافذ کرو، پورے سال تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ، اور ایک مہینہ جب حلال آپ نے اپنے اوپر بند کیا ہے تو باقی پورا سال اپنے اوپر حرام کے راستوں کو بند کر دو۔ یہ روزے کا مطلوب ہے اور مقصود ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اس میں بہت سے اعمال ہمیں چاہیے اس کا اہتمام کریں، اس کو اختیار کریں، اس کی پابندی کریں، لیکن چند اعمال ایسے ہیں جن کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کا سبب بن جائے، اس کی مغفرت کا سبب بن جائے، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ توبہ کے راستے کو ہم نے لازم اختیار کرنا ہے، کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے کہ تاکہ انسان اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بڑے ہی نقصان میں ہے جو رمضان مبارک کا مہینہ پا لیتا ہے اور اس کے باوجود بھی اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا، ایسا انسان خسارے میں ہے۔ تو رمضان مبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ استغفار، توبہ کا اہتمام کرنا، اور خاص طور پر ان اوقات میں جن اوقات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، فرمایا کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ یہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے اور اعلان فرماتا ہے هل من مستغفر فاغفر له، کہ کوئی ہے مجھ سے بخشش کا طلبگار، میں اس کو معاف کر دوں۔ اور پھر فرماتا ہے کوئی پریشانی میں، غم میں مبتلا، جس کے غم کو میں دور کر دوں، ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگے، میں اس کو شفا عطا کروں۔ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ وہ ارحم الراحمین ذات ہے، وہ خود پکار رہا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو دوں، اس کو عطا کروں۔ تو یہ بڑا ہی ایک قیمتی وقت ہے کہ جس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین
ارحم الراحمین ذات پہلے اپنے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہ کو گناہ مت لکھنا، ابھی انتظار کرو، ہو سکتا ہے میرا بندہ جو ہے مجھ سے توبہ کر لے، رجوع کر لے، اس لیے اس کے گناہ کو گناہ مت لکھو۔ اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے کہ گویا اس نے وہ گناہ کیا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلا کام جو کثرت کے ساتھ ہم نے کرنا ہے وہ استغفار کو لازم پکڑنا ہے۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر غم سے نکال دے گا، ہر تنگی سے نکال دے گا، وہم من فرجا، ہر غم سے نکال دے گا، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہمارے کرنے کے کاموں میں سے ہے، جو ہمارے لیے ضروری ہیں تاکہ ہمارا روزہ بھی قبول ہو، ہماری عبادات بھی قبول ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس افضل، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ سب سے افضل ترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا مغموم القلب صدوق اللسان، وہ مغموم القلب اور صدوق اللسان۔ صحابہ نے پوچھا نعرف صدوق اللسان، سچی زبان والا تو ہم سمجھتے ہیں، مغموم القلب کون ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، فرمایا ایسا انسان جو دل کا پاک ہو، صاف ہو، جس کے دل میں تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو، النقی التقی، ڈرنے والا ہو، اور مغموم القلب، صاف دل والا ہو۔ فرمایا جس کے دل میں نہ کوئی بغاوت ہو، نہ کوئی غل ہو، نہ کوئی حسد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے جب کھولے جاتے ہیں جمعرات کے دن اور پیر کے دن، یہ بڑے ہی اہم دن ہوتے ہیں جب مسلمان نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ عام دنوں کی بات ہے کہ پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر انسان کی اس دن مغفرت کر دی جاتی ہے۔ فرمایا سوائے ان لوگوں کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دو لوگ، وہ دو بھائی، وہ دو رشتہ دار، وہ دو پڑوسی جو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں یا کسی بات میں اختلاف ہوتا ہے یا ان کی آپس میں بول چال بند ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان دونوں کے نامہ اعمال میں نیکی نہ لکھی جائے۔ فرمایا حتیٰ یصلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ جب صلح کر لیں پھر ان کے نیک نامہ اعمال میں اس روزے کا ثواب لکھ دیا جائے۔ تو روزہ یہ نفلی روزہ ہے، عام دنوں کی بات ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ فرضی روزے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کیے ہیں، اور اگر اس میں ہمارے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے، کسی عزیز و اقارب کے لیے، کسی پڑوسی کے لیے کوئی ایسی بات ہوگی تو ایسا روزے کا ثمرات حاصل نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فرمایا انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ایک دوسرے سے درگزر کر جائیں،
جو بات ہوگی اس کو بھلا دیں. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بڑی اہمیت بتائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہت ہی قیمتی جملہ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، اس کو اپنے پلے سے باندھ لیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دے؟ اگر اللہ سے معافی کے طلبگار ہو، چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تو تم بھی لوگوں کو معاف کر دو. اللہ اکبر. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ کتنا عظیم جملہ، عظیم آیت ہے قرآن مجید کی، جس پر میں نے اور آپ نے اپنے پلے سے ماننا ہے. ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، ایک دوسرے سے درگزر کرنا ہے، اور اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے پاک اور صاف کرنا ہے. کیوں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم بھی اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہو تو بندوں کو معاف کرنا شروع کر دو. اس لیے روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو پاک کر لے، اپنے دل کے دروازے ایک دوسرے کے لیے کھول دے. جب ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولے گا تو اللہ کی رحمت کے دروازے بھی ان کے لیے کھل جائیں گے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. شیطان کی یہ چال ہے، سازش ہے کہ دو مومنوں کو آپس میں لڑائیں اور ان کا جھگڑا کروائیں، لیکن ابھی تو شیطان بھی بند ہے. اللہ کی رحمت ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. فرمایا کہ مومن کا بھائی ہوتا ہے. اختلاف آ جاتے ہیں، اختلاف ہونا بڑی بات نہیں ہے. ایک دوسرے سے اختلاف کا ہو جانا، جھگڑے کا ہونا، ایک دوسرے کے خلاف ہونا، یہ انسان کی طبیعت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسے ہے. ایک انسان کچھ سوچتا ہے، دوسرا انسان کچھ اور سوچتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. جب مسلمان ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگ جائے، فاصلحوا بین اخویکم، فرمایا کہ ان دونوں کو آپس میں ملا دو، ان دونوں کی صلح کروا دو. وخیرہم الذی یبدأ بالسلام. فرمایا فرشتے دیکھتے ہیں کہ دو بھائی ایک ساتھ جا رہے ہیں، ایک نے دوسری طرف منہ کیا ہے، ایک نے دوسری طرف منہ کیا ہے. فرمایا نامہ اعمال میں نیکی نہیں لکھی جاتی، یہاں تک کہ انتظار کیا جاتا ہے کہ ان کی آپس میں صلح ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، دونوں میں سے بہتر یہ ہے، بہتر آدمی وہ ہے جو سلام سے بات کا آغاز کر دے اور پچھلی بات کو بھلا دے. تو رمضان المبارک کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف اور پاک کرنا، غل سے، حسد سے اور کسی بھی چیز سے، کینے سے، ریا سے اپنے آپ کو پاک کرنا. اور تیسری چیز کیا ہے کہ روزے کے مقاصد میں سے ہے الصیام جنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ ایک شیلڈ ہے. کس کے درمیان؟ آپ کے اور گناہوں کے درمیان. ایک شیلڈ ہے، ایک ہیلمٹ ہے. جس طرح انسان شیشہ لگاتا ہے یا اپنے سامنے چشمہ پہنتا ہے یا دشمن سے بچنے کے لیے ڈھال بناتا ہے تاکہ دشمن کے تیر مجھ پر اثر انداز نہ ہو، اسی طرح فرمایا کہ روزہ بھی ایک ڈھال ہے، یہ انسان کے آگے ہوتا ہے تاکہ اس کے اور گناہوں کے درمیان ایک ڈھال بن جائے. فرمایا روزے دار کو چاہیے کہ جب روزے سے ہو کسی سے لڑے نہیں اور کسی سے بد کلامی نہ کرے، فحش کلامی نہ کرے. ان صابہ احد، ہاں اگر کوئی مسلمان دوسرا بھائی اس سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ کہے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں اور میں اس وقت لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں. یہ نہیں ہے کہ اگلا لڑ رہا ہے تو آپ نے لازمی اس کو جواب دینا ہے. ایک انسان ہے، اس کی طبیعت ہے، اگر وہ لڑ پڑا تو آپ کو چاہیے کہ آپ
اس کو جواب نہ دیں تاکہ وہ لڑائی آگے نہ بڑھ سکے اور آپ کا روزہ محفوظ رہے۔ روزہ ایک ڈھال ہے، الصیام جنہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھ کر قول زور، بری باتیں اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اسے اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو روزہ رکھ کر بھی لوگوں سے لڑتا ہے، جو روزہ رکھ کر بھی گالی دیتا ہے، جو روزہ رکھ کر بھی قطع کلامی کرتا ہے، جو روزہ رکھ کر بھی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے، فرمایا ایسے روزے دار کے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اپنے روزے کی حفاظت کریں، روزے میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اور روزہ گناہوں کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک ڈھال ہے، اس ڈھال کو قائم رکھیں تاکہ آپ کا روزہ جو ہے یہ محفوظ رہے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، لیکن اس کی حفاظت اس سے بھی بڑا عمل ہے۔ روزہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اس کا بڑا اجر ہے، لیکن اجر اس وقت ہے جب آپ اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اس کی حفاظت کیا ہے؟ اپنے دلوں کو پاک کریں، توبہ کریں کثرت کے ساتھ، استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور ہر اس چیز سے کنارہ کشی کریں جو آپ کے روزے میں خلل ڈالنے والی ہو۔ یہ ایام معدودات ہیں، یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ جس طرح ہم داخل ہو رہے تھے رمضان میں، پھر آج ایک عشرہ گزر گیا، اب اگلے جمعے آنن فانن یہ ایام جو ہیں یہ گزرتے جا رہے ہیں، پھر ہم اسی طرح ایک دن یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور اس کا اندازہ نہیں ہوگا اور اس کا شعور نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ایام جو ہیں یہ غنیمت ہیں، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھیں، اسی طرح دعاؤں کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ ہمدردی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور غریبوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اور بیواؤں کے ساتھ، اور جتنے ضرورت مند ہیں ان کی حاجات کا خیال رکھیں۔ روزے افطار کروائیں، سحریوں کا اہتمام کریں، مساجد کو آباد کریں، تراویح کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ آنے والے دنوں میں اعتکاف ہے، اس کی نیت کریں، ایک دوسرے کو نیکی کا جذبہ دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری نیکیاں قبول فرمائے، اور یہ رمضان مبارک ہمارے لیے خیر اور برکت کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رمضان المبارک میں جہاں ہم اور عبادات کرتے ہیں، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص عبادت، اور وہ عبادت یہ تھی کہ آپ کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، اور احادیث میں آتا ہے کہ آپ تیز آندھی سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، صدقات نکالیں، اور اسی طرح جو بھی نیکی کا کام ہو سکتا ہے، جتنی بھی انسان کی استطاعت ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اسے چاہیے، ہر انسان کو چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لیں۔ اور اسی طرح یہاں بھی ہماری مسجد میں رمضان مبارک میں خاص طور پر یہ احباب دور دراز سے آتے ہیں، کوئی مسجد کے لیے آتا ہے، کوئی مدرسے کے لیے آتا ہے، کوئی اپنی ذاتی حاجت کے لیے آتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، تو ان سب کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی طرف میں آپ کو نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ یہ مسجد اور یہ مدارس جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور ان مساجد اور مدارس میں جو اس کی خدمت کرنے والے ہیں، اس کے متولی ہیں، اور اس کے ائمہ ہیں، اس کے خادمین ہیں، ان کے ساتھ خاص طور پر تعاون کرنا ضروری ہے۔ یہ ہماری مسجد ہے، ظاہر ہے اس کے بھی اخراجات ہیں، مسجد میں امام کی تنخواہ ہوتی ہے، اسی طرح
یہ بجلی کا نظام ہے، اسی طرح پانی کا نظام ہے، جنریٹر کا نظام ہے، اور اسی طرح عیدین کا انتظام ہے، تو یہ انتظام جو ہے یہ آپ احباب کے تعاون سے چلتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ماہ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ لازمی اس ادارے کے ساتھ، اس مسجد کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ یہ مساجد جو ہے آباد رہیں، اور اس مساجد کی آبادگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد کرے گا۔ اور پھر خاص طور پر مسجد کا جو امام ہوتا ہے، جو قاری ہوتا ہے، یہ سب سے ایک بیچارہ مظلوم قوم ہوتی ہے۔ سارے حال میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس وقت میرے خیال سے کوئی 4 5 سوٹ لے لیے ہوں گے ابھی تک، کسی نے زیادہ بھی لیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو دے۔ لیکن اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ مسجد میں شاید مسجد کا جو امام ہوگا یا خادم ہوگا، اس نے ابھی تک اپنے کپڑے نہیں سلوائے ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں جاتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے 5 سوٹ 8 سوٹ 10 سوٹ لیتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، تو 1 سوٹ مسجد کے امام کے لیے بھی لے کر آئیں، اور پھر ہم 27ویں رات کو 26ویں رات کو سوٹ پیک کر کے اس بیچارے کو دیتے ہیں۔ اس درزی مجھ سے کپڑے نہیں لے رہا تو اس سے کہاں لے گا؟ وہ ابھی کپڑے نہیں سیل رہا کسی کے، تو 26 اور 27ویں روزے کو اس کے کپڑے کہاں سے لے گا؟ اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے، یہ مسجد کا خادم جو ہے یہ بیچارہ بیمار بھی ہے، شوگر کا مریض بھی ہے، اس کے 5 بچے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ مکمل تعاون کرے، کوئی سوٹ اس کو دلائے، کوئی بچوں کا سوٹ دلائے، کوئی اس کی عید کے بندوبست کرے۔ آپ عید کی نماز کے لیے آئیں گے، یہ دریا بچھا رہا ہوگا، یہ بیچارہ یہ لاؤڈ اسپیکر لگا رہا ہوگا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا یا زیادہ ابھی آج ہی یا کل 1-2 دن کے اندر اس کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ ہم میں سے کسی نے پوچھا ہے کہ اس کے گھر میں سحری افطاری کون دے کر جا رہا ہے؟ کیا یہ میرا اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم جہاں گھر میں 10 بندوں کے لیے سحری افطاری بنا رہے ہیں، ایک مسجد کا امام ہے، اس نے گھر میں راشن ڈالا ہے نہیں ڈالا ہے؟ تو یہ ایک درد دل ہے، ایک ذمہ داری ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کل سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اوپر ایک جنگ جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا تسلسل پچھلے سال بھارت کی طرف سے ایک پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ ہماری بہادر افواج نے بھرپور جواب دیتے ہوئے اللہ کے فضل سے بھارت کے عزائم کو ناکام کیا۔ اس کے بعد سے ہمارے اس دشمن کی یہ سازش رہی کہ کسی طرح ہمیں الجھائے رکھے اور ہماری صفوں میں اختلاف پیدا کرے، اور اسی طرح اسلام کے نام پہ جو خوارج ہے، جو اسلام کا نام لیتے ہیں، قرآن کا نام لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی مساجد، مسلمانوں کی عبادت گاہیں ان سے محفوظ نہیں ہوتی۔ تو یہ ایسے لوگ، ایسے خوارج جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں۔ یہ قرآن ایسے پڑھیں گے کہ جیسے آپ ان کے قرآن کو سنیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ ہمیں تو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا۔ یہ قرآن کے قاری بھی ہوں گے، حافظ بھی ہوں گے، لیکن یہ قرآن مجید کی احادیث کی غلط تشریح کریں گے اور مسلمان کے خون کو حلال قرار دیں گے۔ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے، اس کی افواج جو ہے ایک اسلامی افواج ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج کے دن یہ عزم کریں کہ ہم اپنے افواج کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو کر کھڑے ہیں، اور اس کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور ہر میدان میں ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، تاکہ جو بھی دشمن ہو اندرونی یا بیرونی، ہم اس کے ساتھ سامنے صف آ رہا ہوں گے